अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना आशिगरी। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पीटीआई के कल के जलसे का एनओसी मंसूख कर दिया। एलामिया के मुताबिक एनओसी मंसूखी का फैसला डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की रिपोर्ट पर किया गया। एलामिया में कहा गया है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम इस्लामाबाद में है। इस हवाले से शदीद सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जलसे के हुजूम को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। चंद दिन कबल भी मुज़ाहिरीन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। इन हालात में जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती। दूसरी तरफ गुज़िश्ता चंद हफ्तों से इंटरनेट गैर फितरी सुस्त रवि का शिकार है। ये सुस्त रवि 12 इंटरनेट बंदिश की शक्ल में भी इख्तियार करते हुए दिखाई दी। ज़बान ज़दे आम है कि ये तातुल एक ऐसे फायर वॉल के नतीजे में आया है जिसके जरिए हुकूमत सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाहती है। मगर अफसोसनाक बात यह है कि इंटरनेट के इस तातुल से हुकूमती वुज़रा या तो लाइल्म पाए गए या फिर अवाम को गुमराह करते नजर आए। जैसे कि वजीर इत्तलात जनाब अता तारर साहब ने हमारे प्रोग्राम में बात करते हुए किसी भी फायर वॉल तनसीब से लाइल्मी का इजहार किया। देखिए, इंटरनेट का बिल्कुल इशू हुआ है और वो टेक्निकल रीजंस हैं उसके, और फायरवॉल के हवाले से अभी कोई खबर ऐसी नहीं है। वो होगी तो आईटी मिनिस्ट्री से पूछ के हम आपको कंफर्म कर देंगे। तो आप इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि फायरवॉल का कोई टेस्ट ट्रायल इस वक्त मुल्क में स्टार्ट नहीं हुआ? जी, मेरे नोटिस में अभी तक ऐसी कोई बात फिलहाल नहीं है। तो चंद रोज कबल आईटी मिनिस्टर शजा फातिमा साहिबा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किसी भी फायरवॉल की मौजूदगी से इनकार किया था और अवाम पर सारा मलबा डालते हुए कहा था कि इंटरनेट के तातुल की बुनियादी वजह वीपीएन का इस्तेमाल है। आप अपने फ़ोन पे वीपीएन ऑन करते हैं तो फ़ोन खुद ब खुद स्लो हो जाता है। उसकी वजह यह है कि जब आप दूर के सर्वर से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं तो कुछ लेटेंसी बढ़ जाती है, और इसी तरह आप लोकल जो कैशेज़ हैं, जो लोकल आपको सर्विसेज अवेलेबल हैं, उसको आप बाईपास कर जाते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने ना इंटरनेट बंद किया ना स्लो किया। ना इंटरनेट स्लो है ना बंद है, वीपीएन का इस्तेमाल है जिसकी वजह से ये तातुल फेस किया जा रहा है। बट बहरहाल यहाँ आपको ये भी वाज़ेह करते चलें कि वीपीएन का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब कोई ऐप या वेबसाइट मुल्क में ना चल रही हो। जैसे कि एक्स की बंदिश के बायस एक्स को चलाने के लिए हुकूमत समेत पाकिस्तान वीपीएन इस्तेमाल करता रहा है और कर रहा है पिछले 6-7 माह से, लेकिन उससे तमाम इंटरनेट तो सुस्त ना हुआ। आज कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इजलास में चेयरमैन पीटीए जनाब मेजर जनरल हफीजुर रहमान साहब ने एतराफ किया कि वफाकी हुकूमत ने हुक्म दिया है फायर वॉल लगाई जाए। पीटीए सिर्फ अमल दरामद कर रहा है। फायर वॉल से मुताल्लिक मुकम्मल वजाहत वफाकी हुकूमत ही दे सकती है। जब यही चेयरमैन मीटिंग से बाहर आए और मीडिया से सामना हुआ तो उन्होंने भी वही मौक़िफ़ अपनाया जो हुकूमती वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनाए हुए होते हैं। चेयरमैन कहना है कि किसने कहा है ये फायर वॉल है, ये वेब मैनेजमेंट सिस्टम है। इंटरनेट सबमरीन केबल में खराबी से मुतासिर हुआ है। फायरवॉल का लफ्ज़ भी नहीं यार, आपने खुद बनाया हुआ है। किसने कहा आपने तो एनएफएस का वर्ड मैंने नहीं कि गवर्नमेंट ही नेशनल फायरवॉल ही वेब मैनेजमेंट सिस्टम जो पहले का लगा हुआ है, ये तो आप लोगों ने उठाया एनएफएस। आज साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने जेल से एक और मुतालबा किया है। जनरल फैज हमीद का वो कहते हैं कि ओपन ट्रायल किया जाए, ओपन ट्रायल से दुनिया के सामने हकायक आ जाएंगे। जनरल फैज और मेरा मामला वो कहते हैं कि फौज का इंटरनल मसला नहीं। जनरल फैज से रिटायरमेंट के बाद कोई राब्ता नहीं, ना कोई ताल्लुक रहा। मैं सिविलियन साबिक वजीर आजम हूं, मुझे मिलिट्री कोर्ट में ले जाने से पाकिस्तान का इमेज खराब होगा। 9 मई की साजिश मेरी गिरफ्तारी से शुरू हुई। पता करें मेरी गिरफ्तारी का ऑर्डर किसने दिया। मुझे तो मालूम है मुझे गिरफ्तार करने का ऑर्डर किसने दिया। आज एक और इंकिशाफ सामने आया। सीनियर सहाफी और कॉलमिस्ट जाहिद हुसैन साहब ने कॉलम की सूरत में जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब के साथ मुलाकात का अहवाल बयान किया और जनाब जाहिद हुसैन साहब लिखते हैं कि जनरल रिटायर्ड बाजवा को सियासी तकसीम के लिए दोनों फरीकैन यानी मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ ने अपनी अपनी हुकूमतों के जवाल का जिम्मेदार ठहराया। दोनों ने ही उन पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया। सबसे दिलचस्प कहानी यह है कि किस तरह जनरल रिटायर्ड बाजवा को उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने सीनियरिटी लिस्ट पे 4थे नंबर पर होने के बावजूद भी उस ओहदे के लिए चुना। जनरल रिटायर्ड बाजवा के ससुर रिटायर्ड मेजर जनरल एजाज अमजद की यकीन दहानी पर उनका तकर्रुर किया गया। नवाज शरीफ पहले ही पानामा केस में उलझ चुके थे। जाहिद साहब ने यह भी लिखा कि जब जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ साहब से खानदान की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस होने के बारे में पूछा तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि बच्चों से गलती हो गई। मैं इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में राना एहसान अफजल साहब, आप कोऑर्डिनेटर हैं बराए वजीर आजम के और सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया राना साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमें ज्वाइन करी है प्रोग्राम में मेहरबानो कुरैशी साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मेहरबान साहिबा अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।
رانا صاحب آپ سے کیونکہ آغاز اس لیے بھی بنتا ہے گفتگو کا کرنا کہ آج جو پی ٹی اے چیئرمین نے ان کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جس میں فائر وال کے حوالے سے اور بڑے کیونکہ ابہام آپ کو پتہ ہے میرے ہی پروگرام میں چند ہفتے قبل وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب سے جب میں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا کہ فائر وال اس وقت انسٹالڈ ہے کہ نہیں سو کمپلیٹ ایک لا علمی کا اظہار. پھر آپ کو یاد ہوگا پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری صاحبہ انہوں نے کہا کہ جی فائبر وال جو ہے وہ اب حکومت کے پاس آ چکی ہے. فائبر وال کا انہوں نے لفظ استعمال کیا. آئی ٹی منسٹر شزا خواجہ صاحبہ نے ابھی ریسنٹلی انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کہا کہ اور مینشن کیا ایون انٹرنیٹ سلو ڈاؤن کے بھی حوالے سے اٹ از بینگ ڈن بیکاز آف وی پی این. آج جو پی ٹی اے چیئرمین کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں فائر وال ہم چلا رہے ہیں, ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں وفاقی حکومت نے حکم دیا ہے کہ فائر وال لگائی جائے, پی ٹی اے صرف اور صرف امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور فائر وال سے متعلق مکمل وضاحت وفاقی حکومت دے سکتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ناظرین کو ایک مکمل وضاحت تو آج دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ معاملہ جو ہے میرے خیال سے اکتوبر 2020 کے اندر پرائم منسٹر آفس جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو اس وقت کی ڈائریکشن ہے, ڈائریکٹیوز ہیں پرائم منسٹر کے کہ فائر وال کو امپلیمنٹ کیا جائے اور یہ پاکستان کی ضرورت ہے. وہ میرے خیال سے خط جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی آ چکا ہے یا کچھ ٹی وی چینلز میں بھی اس کو دکھایا ہے. تو ڈیفینیٹلی پاکستان میں جس طرح کی سیکیورٹی سچویشن ہے اور جس طرح کی سوشل میڈیا کی مس یوزیج ہے اور جو ہماری فالٹ لائنز ہیں اور اس پہ جس طرح سے کھیلا جاتا ہے اور جو 5th جنریشن وار کی بات ہوتی ہے اس کے تحت بالکل اس کی ضرورت ہے کہ اس پروپیگنڈا کو اور ان چیزوں کو پروٹیکٹ کیا جائے. تو اس کے تحت عمران خان صاحب اکتوبر میں مطلب اس کی وجہ یہ نہیں, اس کو میں مینشن کرنے کی وجہ یہ کہ یہاں بہت سارے ہمارے جو اپوزیشن کے دوست ہیں وہ بہت اس کے اوپر سیاسی گفتگو کر رہے ہیں یا تنقید کا اس کو نشانہ بنا رہے ہیں. میں ان کو صرف یاد کرانا چاہتا ہوں کہ یہ ان کے پرائم منسٹر کا ان کی حکومت میں یہ فیصلہ تھا اور آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. نہیں, اس کی امپلیمنٹیشن کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ جو پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن, سوشل میڈیا, 5th جنریشن, and you also blame just one party جس کی وجہ سے یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے. ہم بلیم نہیں, وہ اب ایک وہ علیحدہ میٹر ہے, اس کے اوپر آ جائیں گے. فیبرری سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو پروپیگنڈا جن ساری چیزوں کی میں بات کر رہا ہوں وہ تب بھی ریلیونٹ ہوگا 2020 میں جو اس جماعت نے فیصلہ کیا کہ ہمیں فائر وال لینا ہے, اور آج تو اور بھی زیادہ ریلیونٹ ہے کیونکہ آپ کی جو سیکیورٹی سچویشن ہے, جس طریقے سے فالٹ لائنز اس ملک کی ہیں, تو بالکل وہ اس میں, اور جو آپ کا سوال کہ وہ پارٹی کیا اس میں شامل ہے, بالکل ہمارا خیال ہے, ہم اس پہ ذکر کرتے رہے ہیں کہ اگر جی ایس پی پلس سٹیٹس کو ان کے سوشل میڈیا نے اٹیک کیا کوئی 5000 ای میلز ڈال کے, تو وہ ایک منظم ایک پلاننگ تھی ان کی کہ ہم نے یہ کرنا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جب وہ کی جاتی ہیں سر بیکاز آف جسٹ ون پارٹی پورے ملک کے کنزیومرز کو جو ہے اس سے سفر کرایا جا رہا ہے. دیکھیں, ایک تو پہلی بات یہ کہ یہ اس کی آؤٹ کم نہیں ہونی چاہیے کہ انٹرنیٹ سلو ہو. انٹرنیٹ سلو نہیں ہونا چاہیے. نو ون وانٹس اٹ, نو ون از ڈیفینڈنگ اٹ. نہیں, اگر سلو ہے تو اس چیز کا تعین ہونا چاہیے کہ کیا یہ فائر وال. دیکھیں, یہ میرے پاس اس کی وہ ایگزیکٹ نالج نہیں ہے, بٹ میں ایز اے گورنمنٹ پالیسی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انٹرنیٹ سلو نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بھی کہنا کہ کوئی 300 ملین کا نقصان ہو گیا یا 500 ملین کا نقصان ہو گیا, ابھی جولائی میں 34% آئی ٹی ایکسپورٹس آپ کی بڑی ہیں. سر یہ سافٹ ویئر ہاؤسز, مطلب وی آر ناٹ کوٹنگ دس آن آور اون. نہیں, لیکن میں آپ کو ایک فیکٹ دے رہا ہوں کہ 34% آئی ٹی ایکسپورٹ ایئر آن ایئر بڑی ہیں جولائی کے اندر. وی آر ان ٹچ ود دا آئی ٹی سیکٹر. یہ اگر انٹرنیٹ کا کوئی سلو ہونے کی کوئی وجوہات ہیں اس کو جلد از جلد کلیئر ہونا چاہیے. گورنمنٹ پالیسی ہے. بالکل. میں مہربانو صاحبہ, جو آپ رانا صاحب کی گفتگو بھی آپ سن رہی ہیں, 2020 میں تو آپ کے ہی اس وقت لیڈر جو ہیں وہ فائر وال کی طرف ملک کو لے کر جانا چاہ رہے تھے. انہوں نے تو صاف بلیم آپ کو بھی, اور جو کچھ ابھی اس وقت حالات نظر آ رہے ہیں, انٹرنیٹ سلو ڈاؤن ہو یا سوشل میڈیا پہ قدغنے کے حوالے سے بات ہو اور وی پی این استعمال کر کے ہم ایکس آج تک ہمیں بند نظر آ رہا ہو, تو اس میں تو آپ کی جماعت کا ایک بڑا ہاتھ ہے. ویسے جی, سننے میں تو یہی آ رہا ہے کہ ہمارا بہت بڑا ہاتھ ہے, مگر اس میں تھوڑی وضاحت کر دوں. اگر تو تب انہوں نے فائر وال امپلیمنٹ کرنا چاہی فار سائبر سیکیورٹی, تو آپ نوٹس کریں کہ 2024 تک تو نہ کوئی انٹرنیٹ سپیڈ میں کمی آئی, نہ کوئی روک تھام تھی, ایکسیس ٹو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز, نہ واٹس ایپ میں ڈسٹربنسز تھی, آپ آڈیو نوٹس بھی کھول سکتے تھے,
آپ کی ویڈیوز بھی ڈاؤن لوڈ ہو جاتی تھی وی پی این کے بغیر. مجھے تو نہیں یاد کہ 2020 سے لے کے 2024 تک کسی کو وی پی این استعمال کرنا پڑا ہو جسٹ ٹو ایکسیس دی انٹرنیٹ. تو اگر تو یہ پھر کہہ رہے ہیں کہ it's just the effects of the firewall, perhaps it's not. شاید یہ پھر اس سے آگے بڑھ کے جو آج پی ٹی اے چیئرمین نے خود کہا کہ ہم ایک ویب مانیٹرنگ سسٹم ہم نے لگایا ہوا ہے کہ جس سے ہم ساری انفارمیشن جو پاکستان میں انٹرنیٹ کے تھرو ڈسیمنیٹ ہوتی ہے ہم اس کو فلٹر کر رہے ہیں, ہم اس کو روک رہے ہیں, ہم اس کو سپریس کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ خود اپنے لفظوں سے اس بات کو قبول کر رہے ہیں کہ پاکستان میں فریڈم آف اسپیچ جو ہے وہ سپریس کی جا رہی ہے تھرو ڈفرنٹ ٹولز اینڈ ویریس میتھڈز. تو اتنا تو کلیئر ہو گیا, رانا صاحب کی بات سے بھی یہ کلیئر ہو گیا کہ اگر فائر وال تب کی لگی ہوئی ہے اب سپریشن ہو رہی ہے, تب فائر وال تھی فار سائبر سیکورٹی. آج جو یہ کر رہے ہیں اٹس ٹو سپریس ڈسینٹ, یہ سپریس کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کے بنیادی حقوق جو کہ فریڈم آف ایکسپریشن سے ریلیٹڈ ہے. اور اس کے بعد میں ذرا ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ وضاحت کر دیں کہ کیا ہے وہ سیکورٹی سچویشن جو یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ لوگوں کی آواز بند کر دیں, لوگوں کا ایکسیس بند کر دیں. اور یہ جو لاسز ہیں 300 ملین کے, یہ کسی نے خود سے یہ نمبر نہیں بنایا ہے, یہ پاشا کے جو سی ای او ہے انہوں نے ہی نمبر دیا ہے. آپ کے سامنے پلیٹ فارمز اینڈ ایپس لائک فائبر جو کہ فری لانسرز کو کام دیتے ہیں, انہوں نے پاکستان کو ڈی لسٹ کر دیا دیٹ پاکستانی فری لانسرز آر ناٹ اویلیبل. اس سب کا جو امپیکٹ ہے وہ $300 ملین کا ابھی تک ہے. اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہماری گروتھ ہوئی ہے ایکسپورٹ سیکٹر میں پچھلے 4 سالوں میں, اٹ ہیز ڈبلڈ. اور ہم دیکھ رہے تھے کہ اگلے 4 سالوں میں یہ 7 بلین پہ جانے والا تھا. مگر اس ایک اقدام سے بہت 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 ایک نیگیٹو امپیکٹ آئے گا اس انڈسٹری پہ کہ جس کے لیے یہ آئی ٹی پارکس بنانا چاہ رہے ہیں. رائٹ رانا صاحب, بات میں وزن اس لیے بھی ہے کہ آئی ٹی پارکس, آئی ٹی سٹی, ہم تو بہت کچھ مطلب آگے ایمبیشس تو آپ کی گورنمنٹ بہت نظر آ رہی ہے, لیکن 6 to 7 months ایکس ہیز بین کمپلیٹلی بلاکڈ. آپ کو پتہ ہے وی پی این سے تمام آپ لوگ بھی وی پی این کا سہارا لے کے ٹویٹس بھی آپ لوگ پوسٹ کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو بالکل آئی ٹی ایکسپورٹ بڑھی, اور وہ آئی ٹی فرینڈلی پالیسیز جو پی ڈی ایم کے دور میں آئیں اور پھر ان کو ہم نے کنٹینیو کیا جہاں ریٹینشن ریٹ کے ایشوز تھے, تو اس کا وہ نتیجہ ہے کہ آئی ٹی کی ایکسپورٹس جو ہیں الحمدللہ بڑھ رہی ہیں پی ایم ایل این کے دور میں. جو بات انہوں نے کی, دیکھیں انٹرنیٹ سپیڈ میں کہہ رہا ہوں, کیٹیگورکلی کہہ رہا ہوں کہ اٹ شوڈ, یہ گورنمنٹ کی پالیسی کہیں بھی نہیں ہے کہ یہ سلو ہو. اس کی اب وجوہات جو اگر کوئی سسٹم امپلیمنٹیشن کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے تو اس کے اوپر میرے خیال سے وہ جلد از جلد اب تو ختم ہو جانا چاہیے, اور یہ سپیڈ بحال ہو بھی گئی ہے کافی حد تک. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ابھی آئی ٹی منسٹر کا یہ ہے کہ وی پی این کے یوزیج کی وجہ سے یہ بڑھ گئی, یہ مطلب 6 سے 7 مہینے سے وی پی این یوز ہو رہا ہے. 6-7 مہینے سے تو 17 فروری سے ایکس آپ کا بلاکڈ ہے. سو وی ہیو بین یوزنگ وی پی این سنس 6-7 months. نہیں, لیکن ایکس بلاک ہونے کا جو ہے وہ سپیڈ کا ایشو تو ابھی یہ چند دنوں کا یہ بنا ہے جو بنا ہے, اور میرے خیال سے یہ ریزالو ہو جانا چاہیے. وہ انٹرنیٹ سلو ڈاؤن ہی کو وہ لنک کر رہی ہے کہ وی پی این کے استعمال سے دنیا بھر میں وی پی این استعمال ہوتا ہے, انٹرنیٹ کہیں نہیں ڈاؤن ہوتا. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ان کا بیان ہے, کیونکہ میں آئی ٹی نہیں, دیکھیں مجھے اس چیز کا ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ میں آپ کو ڈیفائن کروں, ایگزیکٹلی اسپیسیفائی کروں کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ کیوں جو ہے وہ کم ہے. لیکن یہ اس کو گورنمنٹ جو ہے جلد از جلد ریزالو کرنے کی کوشش کر رہی ہے. نہیں ہو سکا ہے, مجھے اویلیبل نہیں ہے, یہ تو آئی ٹی منسٹر اس کے اوپر وضاحت کر سکتی ہیں. لیکن وہ تھوڑی مدد کرنا, آپ کی اپوزیشن آپ کی مدد کرنا چاہ رہی ہے. دیکھیں اپوزیشن تو جو ہے جی وی پی این کے استعمال سے انٹرنیٹ سلو نہیں ہو سکتی ہے. یہ آپ کسی آئی ٹی ایکسپرٹ سے پوچھ لیں, وہ آپ کو بتا دیں گے. یہ انٹرنیٹ سلو ہم وضاحت کر دیتے ہیں, آپ نہیں پتا. شہزہ فاطمہ صاحبہ جو ہیں وہ غلط بیانی کر رہی ہیں. آپ لوگوں نے انٹرنیٹ سپیڈ سپریس کی ہے, 30% کمی آئی ہے انٹرنیٹ سپیڈ میں آپ کے اقدامات کی وجہ سے. اچھا, اور کہ آپ لوگوں کی رائے سے ڈرتے ہیں. اچھا, یہ اس پہ میں ضرور کامنٹ لینا چاہوں گی. وہ کہہ رہی تھی کہ 2020 میں آپ نے جو ذکر کیا وہ سائبر سیکیورٹی سے متعلق تھا, اور ابھی جو آپ کر رہے ہیں وہ تنقید کو دبانے کے لیے. نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو جو ٹائٹل ہے نا, جو تاج ہے وہ ملا تھا خان صاحب کو. ان کو ٹائٹل ملا تھا پریڈیٹر آف پریس فریڈم, ان کو یہ ٹائٹل ملا ہوا ہے. ہی از دا اونلی ون
پالیٹکس کے اندر جو ہماری جتنی جماعتیں ہیں کہ خان صاحب کو یہ ٹائٹل now you are competing انٹرنیشنل to take ادارے that نے دیا crown. کہ وہ پریڈیٹر ہیں پریس فریڈم انڈیکس کے. تو پہلے تو یہ اس کو اون آپ ان کریں سے کہ وہ ان کے crown لینا، اپنے- آپ اس میں ان سے وہ crown لینے پر ہمیں جو ہے- نہیں ملے گا انشاءاللہ. وہ جن کا ہے خان صاحب آپ کو کا وہ مل اس کو چکا ہے ریٹین رانا کریں گے صاحب. وہ کہہ کافی رہی ہیں دیر آپ کو تک. مل چکا ہے. دیکھیں بات یہ کہ یہاں یہ تو ان کا خیال ہے نا، یہ کیونکہ یہ ہر جگہ ان کی جو ابھی جو ان کے ہیڈ آفس سے جو چیزیں پکڑی گئیں، جس طرح کا سوشل میڈیا کی یہ بیلافائڈ کیمپین کر رہی تھی اداروں کے خلاف، ان کی جو جماعت ہے چاہے وہ آرمی چیف ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو یا اور دیگر معاملات کے اندر، میں نے آپ کو جی ایس پی پلس کا بتایا کہ اس کو انہوں نے اٹیک کیا. الٹیمیٹلی کچھ نکل کیوں نہیں رہا؟ کیونکہ روف حسن صاحب بھی ریلیز ہو جاتے ہیں بہرحال بیل پہ، بڑے کچھ انکشافات ابھی بھی آپ کو پتہ ہے. بیرسٹر عقیل صاحب اگلے دن میرے شو پہ تھے، انہوں نے کہا جی گورنمنٹ نہیں ریلیز کیے ہیں وہ چیٹ جو ان کی کرن تھاپر صاحب سے تھی، جو کہ اگین ایک ریناؤنڈ جرنلسٹ، مطلب جرنلسٹ کا ایک پارٹی کے اسپوکس پرسن کے ساتھ اگر کوئی کوئی ایکسچینج بھی ہو رہا ہے، کانورسیشن ہو رہی ہے، تو ایون دیٹ از بینگ کنسیڈرڈ ایز اینٹی اسٹیٹ. نہیں دیکھیں، ہیونگ کمیونیکیشن ود دا انڈین جرنلسٹ جو ہے اس میں کوئی بری کوئی چیز نہیں ہے. اور اس میں لیکن نہیں وہ دیکھیں اٹ از ناٹ دیٹ سنگل آئسولیٹڈ انسیڈنٹ. اس کے اندر بھی کمیونیکیشن کیا ہے کہ خونی انقلاب آئے گا. تو ان کی بارہا کوشش تھی کہ 9 مئی کو کہیں فوج گولیاں چلا دیتی، کہیں پولیس ان کو روک دیتی، تو کوئی لاشیں گرتی، پھر ہم اس پہ سیاست کرتے. تو یہ جو پورا ایجنڈا پھر دیکھیں اسی ایجنڈے کے تحت آپ ان کو کل کی بھی جلسے کی اجازت نہیں دیں گے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا آپ پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھیں نا. آئی ایم ایف کو خط لکھا گیا، سائفر سے کھیلا گیا، زمان پاک پہ پیٹرول بم مارے گئے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں جلاؤ گھیراؤ ہوا، ریڈیو پاکستان پہ حملہ کیا. تو اس جماعت کی ایک وائلنس کی ہسٹری ہے، اور وہ میرے خیال سے شاید ہی کوئی جماعت میچ کرتی ہو ان کی وائلنس کی ہسٹری سے. تو بالکل اس پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ ملکی مفاد کے خلاف جو ہے یہ چل رہے ہیں، اور وہ نہیں ہونا چاہیے. جی مہربانو صاحب، اور ان حالات میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو جلسے کی اجازت ہوگی؟ کیونکہ آپ نے کہا جلسہ تو ہر حال میں ہوگا کل کے روز. علینا جلسہ تو ہوگا، مگر ان پہ اتنا خوف طاری ہے کہ یہ تو ہر ہتھ کنڈا اپنائیں گے. دیکھیے جو انٹرنیٹ بند کر سکتا ہے، جس کو صرف نوجوانوں کی آواز سے اتنا خوف ہے، تو ان کو تو بالکل خوف ہوگا کہ لوگ سڑکوں پہ کیسے آ سکتے ہیں. اب دیکھیے انہوں نے جتنی گفتگو کی، یہ ایک جو بیانیہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری تاریخ رہی ہے وائلنس کی. کون سی تاریخ رہی ہے؟ 22 سالہ تاریخ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، جو تاریخ ہے کہ سب سے بڑے جلسے پر امن اس ملک میں ہم نے کر کے دکھائے. دھرنا ہم نے دے کر دکھایا، 150 دن سے زیادہ وہ چلا، اور اس میں ہر کوئی پر امن رہا. ابھی مہربانو صاحبہ آپ کی جماعت پہ تنقید ہو رہی ہے کہ آپ لوگ اسٹریٹ پاور دکھانے میں ناکام ہے سو فار. ہم اسٹریٹ پاور دکھانے میں ناکام نہیں ہے سو فار. ہم چاہتے نہیں ہیں کہ دنگا فساد ہو، تاکہ یہ ان کا جھوٹا بیانیہ جو 9 مئی کا ہے یہ اور زور پکڑے. پر رانا صاحب نے ایک بات کی مہربانو صاحبہ، جو رانا صاحب کہہ رہے تھے، اب میں آپ سے اس پہ جواب ضرور لوں گی، کہ رانا صاحب نے کہا آپ لوگ آئی ایم ایف کو اپروچ کرنا، پھر آپ لوگ جی ایس پی اسٹیٹس کو جو ہے وہ ہیمپر کرنے کے لیے بڑے متحرک، تو ایک ایجنڈے کے تحت جو آپ لوگ چل رہے ہیں. ابھی بھی جو عمران خان صاحب کا آج کے دن ریسنٹ جو ان کا انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو کوٹ ہو رہا ہے، اس میں بھی وہ یو کے پرائم منسٹر سے وہ استدعا کر رہے ہیں کہ وہ ایک اویئرنیس جو تمام تھریٹس ہماری جمہوریت کو ہیں وہ کہہ رہے ہیں پاکستان میں، اس کے حوالے سے اویئرنیس جو ہے وہ کریٹ کریں، ریز کریں. سو کیوں بین الاقوامی کو یا بین الاقوامی سطح پر اس قسم کی بات کر کے پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہیں اس میں مداخلت کی اجازت دینے کی بات کی جا رہی ہے؟ جی مداخلت کی اجازت دینے کی بات نہیں کی جا رہی ہے. بالکل اویئرنیس کریٹ ہونی چاہیے جب کسی بھی ملک میں، اب جیسے برما تھا، میانمار تھا، وہاں پر ایک ملٹری جنٹا رول کر رہی ہے، وہاں پر ہم جمہوریت کی ہم سب بات کرتے رہے، کیونکہ یہ یونیورسل ویلیوز ہیں جو ہر جمہوری ملک اس کی بڑی قدر کرتا ہے. اور جہاں پہ ان کو پامال کیا جائے اور اس طرح روندا جائے تو پھر دنیا پہ تھوڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کی نشاندہی کریں، لوگوں کو آگاہ کریں اور اس پہ آواز اٹھائیں، تاکہ اس ملک میں جمہوریت کو ہم یقینی بنا سکیں. جس طرح انہوں نے آئین کو روندا، جس طرح یہ لوگوں کے بنیادی حقوق کو روند رہے ہیں، بالکل سب پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس پہ بات کی جائے. جہاں تک ان کا بیانیہ رہا، اور آئی ایم ایف کی جو بات کرتے ہیں، آئی ایم ایف کو جو خط لکھا گیا اس میں تیمور جھگڑا صاحب خود وضاحت کر چکے ہیں، اس کو توڑ پھوڑ کے بیانیہ بنا رہے ہیں. نہیں، بٹ آئی ایم ایف کا جب وفد آیا پاکستان، خان صاحب کو زمان پاک میں ملا،
تو خان صاحب نے بالکل گارنٹی دی کہ جی بالکل پولیٹیکل سیکیورٹی ضرورت ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ضرورت ہے, اور اس کے بغیر آپ اکنامک اسٹیبلٹی نہیں لا سکتے. ہم بالکل آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. آپ پاکستان میں, ہمیں ضرورت ہے کہ بر وقت الیکشن ہو. ٹھیک ہے, آئین کے مطابق نہیں ہوئے, انہوں نے روندا. اس کے بعد آئین کے مطابق الیکشن ہونے تھے, شفاف نہیں ہوئے, غیر شفاف ہوئے. ناظرین پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رانا احسان افضل صاحب اور مہربانو قریشی صاحبہ. ہمارے ساتھ رہیے. رانا صاحب, مچ آف اٹ اگین, جو کچھ حالات آپ ڈینائی تو نہیں کر سکتے, 90 دن میں الیکشنز بھی نہیں ہوئے, جس قسم کے حالات کی طرف ہم آ چکے ہیں, انسٹیبلٹی ایٹ اٹس پیک آن ڈفرنٹ فرنٹس, نان کمپلائنس آف کانسٹیٹیوشن ہی ایک بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم آج یہ دن دیکھ رہے ہیں. نہیں دیکھیں, سب سے پہلے تو مجھے تو ہنسی آتی ہے جب یہ ساری یہ باتیں کرتی ہیں. اتنی بڑے یہ چیمپئنز آف ڈیموکریسی ہیں جو کندھوں پہ جوڈیشری کے اور اسٹیبلشمنٹ پہ چڑھ کے یہ اقتدار میں آئے, اور اتنے بڑے یہ چیمپئن تھے جمہوریت کے کہ نیب کے چیئرمین کو بلیک میل کر کے ویڈیوز کے ذریعے اپوزیشن پہ ہیروئن کے کیسز یہ ڈلوانے والے, اور ایک ایک جو ہے وہ خواتین کو اٹھا کے جیلوں میں تالپور صاحبہ ہو گئی اور مریم نواز ہو گئی. کس طریقے سے انہوں نے چن چن کے اپوزیشن کو دیواروں میں جو ہے وہ لگا کے چنا. پھر اس کے بعد ان کے اپنے جو پریزیڈنٹ تھے وہ کہتے تھے کہ بل پاس کرانے کے لیے سب کچھ تو یہ مینج انہوں نے ٹھیکے پہ دی ہوئی تھی حکومت, جب یہ خود جمہوری چیمپئنز تھے. میں نے ابھی آپ کو بتایا اتنے یہ جمہوریت کے چیمپئن تھے کہ ان کو پریڈیٹر آف پریس فریڈم کا ایوارڈ ملا, ان کو دنیا نے انٹرنیشنل دیا. پھر یہ کرپشن کے اوپر پرسپشن پہ 140 پہ گئے. تو آج یہ جب یہ ساری باتیں کرتے ہیں, لابیسٹ یہ ہائر کر رہے ہیں, ہر ملک کے اندر ملک کی ساکھ کو خراب کر رہے ہیں, اور کس جمہوریت کے چیمپئنز بنے ہوئے ہیں. ان کے آپ امال 4 سال کے نکال کے دیکھ لیں کہ جو ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار تھے, آگے تھے. سو ایکسٹینشن تو آپ لوگ بھی اس کی حمایت ہی کی نا, آپ لوگ بلینک چیک بھی دے دیا. بالکل اس وقت کی, لیکن کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جب یہ سارا آج یہ جمہوری ڈیمنشیا ان کو ہو جاتا ہے, یہ بھول گئے ہیں سارا کچھ, اور یہ جمہوریت کے جب یہ راگ گاتے ہیں ان کے لیے بھی لرننگ ہے رانا صاحب, لیکن آپ لوگ بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں, آپ تو 3 باریوں کے بعد بھی مطلب اسی اس کی بھی سٹوری ہے نا. اس کی سٹوری یہ ہے کہ ہم نے جو پولیٹیکل سپیس گین کی تھی 2008 سے 18 میں, تو وہ اس کے مساق جمہوریت کے بعد اس کو کس نے جو ہے پنکچر لگایا؟ بس 2022 کے بعد بھی آپ کے پاس موقع تھا 2 سال کے اندر آپ وہ سپیس ریگین کر سکیں. دیکھیں 2022 کے بعد جب یہ جا رہے تھے تو یہ جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے کہ جو یہ ملک کا IMF کا معاہدہ ہے اس کو جس طریقے سے یہ ہیمپر کر کے گئے, ملک کو ایک معاشی دلدل میں ڈال کے گئے, which I think is the biggest crime of Khan Sahab, financial crime. ان کو ہٹائے ہوئے بھی 2 سال ویسے ہو چکے ہیں. اس کے بعد دیکھیں نہیں, اس کے بعد بھی ان کو آفر کیا گیا. دیکھیں بات یہ جمہوریت کی اگر بات کریں تو پیپلز پارٹی نے کہا آئے مل کے بیٹھے, انہوں نے ان کو رد کر دیا. آج جب پرائم منسٹر نے کہا کہ آئے ملک کی بقا, نہیں پرائم منسٹر نے کہا کہ ملک کی بقا اور ترقی کے لیے آگے بڑھیں, تو انہوں نے رد کر دیا. ان کا کیا موقف ہے آج کہ ہم فوج سے بات کریں گے, ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, تو کون سی جمہوریت کی یہ بات کرتے ہیں؟ پارٹی سے مذاکرات نہیں ہوں گی, انہی کی طرف دیکھا جائے گا جن سے ایکسپیرینس بھی آپ لوگ کا اچھا نہیں رہا. Let's not obfuscate the issue جی. رانا صاحب کو اگر انٹرنیشنل مشہوریوں کی بات کر رہی ہے تو پینٹ ہاؤس پائریٹس کا لقب آپ کے ہی سربراہوں کو ملا تھا سر, اس پہ بھی ذرا نظر ڈال دیجئے. پھر آپ کو ہمارے پریڈیٹرشپ یاد ہے, اور آپ نے جو کر دیا, دیکھیے آپ کی حکومت فیبروری میں نہیں شروع ہوئی, آپ کی حکومت پچھلے 2 سال کا تسلسل ہے. اس کے اندر جس طرح پاکستان کی عوام کے حقوق روندے گئے ہیں اور جس طرح فسطائیت اور بربریت ڈھائی گئی ہے, اس کی مثال نہیں ملتی. وہ بالکل اس کی کوئی نظیر نہیں ہے ہماری تاریخ میں. تو اس کا تاج تو آپ کے سر پہ, اور آپ کو مبارک ہو. آپ نے بڑی محنت کی ہے, آپ کو یہ ملنا چاہیے ہے. اور جو آپ پولیٹیکل سپیس کی بات کر رہے ہیں, جب 2022 میں آپ ایک عدم اعتماد کا لا کر آپ نے حکومت کو ہٹایا, آج تو سارا چٹھا کھل کر آپ کے خواجہ آصف نے ہی رکھ دیا کہ وہ کس طرح ہوا. آپ نے کس طرح آرمی کے ساتھ ہی مل کے, جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے ساتھ مل کے, آپ بالکل ملے تھے. نہیں ہم نہیں ملے تھے, وہ آ کے ملے تھے, اور وہ نہ ہم نے کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا. ملاقات ویسے جنرل اعجاز امجد صاحب کی سیاستدان کا تو دروازہ کھلا ہوتا ہے, کوئی بھی آ کے مل سکتا ہے. اور وہ فائز صاحب نے, خواجہ آصف صاحب کے آن ریکارڈ ایڈمیشن ہے کہ یہ ملاقات بھی جو ہے وہ باجوہ صاحب کے سسر کے گھر پہ ہوئی تھی. نہیں وہ ان کے کہنے پہ ہوئی ہوگی, لیکن ہمارا we did not reach out to them. اچھا جی آپ کمپلیٹ کر لیں. جی may have reached out to you. وہ آپ کے در پہ ہاتھ جوڑے آ گئے کہ میاں صاحب آئیں,
ہم آپ کے ساتھ مداخلت کرتے ہیں, ہمارے سے غلطی ہو گئی ہے, انہوں نے مداخلت کیجیے, کہا پی ٹی آئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. تو اب آئیے ہم الیکشن آپ کو پہلے پنجاب میں حکومت دیں گے, پھر وفاق میں دیں گے, ہم آئین کو رون دیں گے, ہمارے ساتھ رون دیں, پھر ہم ووٹ چوری کریں گے. مہربانو صاحبہ اس وقت تو خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا, میاں صاحب نے انسٹرکشنز دی تھی کسی چیز پہ اگری نہیں کرنا, سو ایک انکنڈیشنل اگر ان کو ووٹ بھی دیا جا رہا تھا. جی ایگزیکٹلی علینا, یہی میں یاد کرا رہی ہوں. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی بالکل ہم آپ کو ایکسٹینشن بھی دیں گے, ہم چپ کر جائیں گے, ہم اچھے بچے بن جائیں گے, ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو ہم ٹوکری میں پھینکتے ہیں. اور آج یہ جو ایکسٹینشن کی باتیں کر رہے ہیں, ایکسٹینشن پہ تو ووٹ انہوں نے دیا تھا. میں بھی تھوڑی سی ہسٹری ریمائنڈ کرانا چاہوں گی, میں کوئکلی چاہوں گی. میں آج کی ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہے مہر, میں اس پر جی ون سینٹنس. آج یہ آئین میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے پسندیدہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ ایکسٹینشن دے سکیں اور اس ادارے کی ساکھ کو یہ اس کے اوپر ایک ضرب لگا سکیں. رائٹ عمران صاحب, آئی نو دیٹ یو وانٹ ٹو کامنٹ آن دس, بٹ اس کے ساتھ ساتھ ہی آج عمران خان صاحب نے جیل سے مطالبہ کیا کہ جنرل فیض کا جو ٹرائل ہو وہ اوپن ٹرائل ہو, اوپن کورٹ میں ہو. سو آپ اس کی حمایت کریں گے, کیونکہ وہ اگین مطلب شفافیت انشور کرنے کا تو بہت اچھا موقع ہے کہ اگر ان کا کوئی نیکسس تھا لوگوں کے سامنے ہے. یہ تو اب ملٹری کورٹ کا اپنی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہے, وہ ڈیسائیڈ کریں گے. سپورٹ دیٹ کہ اگر ہونا چاہیے ٹرانسپیرنٹ, لوگوں کے سامنے آنا چاہیے. میرے خیال سے اس میں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے, لیکن فیصلہ ان کے پاس ہے کہ کیسے کرنا ہے. مہربانو صاحبہ جی میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ بالکل انہوں نے تو بہت آئینی اقدام کیے. اب فوج کے ساتھ انہوں نے کوئی اپنی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی, اس کے بعد آئینی اقدام آیا, آئین کو روندا گیا, مگر وہ بھی آئینی اقدام تھا. دیکھیے باتیں چھوڑتے ہیں, 9 مئی سے پہلے جو صورتحال اس ملک میں آپ لوگوں نے بنا دی تھی, جس طرح نہتی شہریوں کے اوپر آپ لوگوں نے شیلنگ اور ڈنڈے برسائے, لوگوں کو اٹھایا گیا, گرفتار کیا گیا, تب بھی لوگ اغوا ہوئے اور تب بھی لوگ مسنگ ہوئے, یہ سب 9 مئی سے پہلے ہوا. 9 مئی کو انہوں نے پہلے ایک انوائرمنٹ کریٹ کی اور پھر اس کے اندر انہوں نے شرط پسند بھیجے. ہم تو کہتے ہیں آج بھی 9 مئی کی شفاف انکوائری ہونی چاہیے. یہ تو اعتراف ہو چکا ہے کہ پیٹرول بم جو ہے, خان صاحب نے کے خود الفاظ ہیں کہ انہوں نے پیٹرول بم زمان پاک میں مارے تھے, 9 مئی میں نہیں مارے تھے. انہوں نے تو شے پسند تو خان صاحب کی اہلیہ کی بھی جو 12 مقدمات میں ان کو بھی اپنی پوری تاریخ سے لا تعلق ہے جو اس ملک کے ساتھ نون لیگ نے کیا, جو معاہدے آئی پی پی سے کیے, جس کی آج ہمیں بھگتنی پڑ رہی ہے. اصل میں تباہی تو سی پیک کو بند کر کے کی نا, سی پیک کو چلا دیتے تو یہ کیپیسٹی استعمال ہو جاتی. انہوں نے تو سی پی ایک کو کرپشن کے الزام لگا کے تباہ کر دیا اور 4 سال سی پیک پہ کچھ نہیں ہوا. تو یہ اگر الزام بجلی کے مسئلے کا بھی اگر الزام اور تاج بٹتا ہے تو وہ پی ٹی آئی کا بنتا ہے. کہیں یہ انڈسٹری ریلوکیٹ ہو جاتی تو حالات بہتر ہوتے. ویسے اویس لغاری صاحب کی گزشتہ جی مہر, اور اویس لغاری صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کرنے. ویسے اویس لغاری صاحب, میں رانا صاحب سے مجھے پوچھ لینے دیجیے. رانا صاحب آپ کو اندازہ ہے لوڈ شیڈنگ ملک میں جو صورتحال رہتی ہے, لغاری صاحب بالکل مطلب ایک ڈینائل موڈ میں ہے. مطلب جتنی آپ کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اس حساب سے تو ہم نے پتہ نہیں اربوں خربوں بنا لیے ہوں گے. اس وقت تو لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی. اس وقت جو جہاں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اٹ از اے اکنامک لوڈ شیڈنگ, جس کا مطلب ہے کہ جہاں ریکوری نہیں ہو رہی وہاں آپ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں کہ آپ اپنے لاسز کو مینج کر سکیں. جو لغاری صاحب نے جو بات کی ہے وہ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کریں تو اس سے پاکستان کو سیونگ ہوگی. وہ سیونگ کا وہ بتا رہے ہیں. یہ اسٹریٹجی لاسٹ میں یہ بتا دیجیے گا جو بانی پی ٹی آئی فیض حمید صاحب کا ٹرائل اوپن کورٹ میں کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. آج سیکیورٹی ذرائع کی طرف سے بھی جو خبر سامنے آئی وہ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا تو یہ بنتا ہی نہیں ہے کہ وہ سجیسٹ کریں کہ یہ ٹرائل کدھر ہو, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اگر ان کے معاملے میں ٹرائل ہوا تو تسلی رکھے اوپن کورٹ میں ہی ہوگا, اوپن ہی ہوگا, تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے کہ بانی چیئرمین کیا کرتے اور کرواتے رہے ہیں. میرا تو صرف ایک ہی مطالبہ ہے, ذرائع سے کہیے نا کہ اپنے نام سے آئیے آگے. بہت شکریہ, اس پہ مجھے بریک لینا بنتا ہے. تھینک یو سو مچ رانا احسان صاحب, مہربانو قریشی صاحبہ, بہت شکریہ ہمیں جوائن لیے. اور اسی کے ساتھ ہی بریک پہ چلتے ہیں, بریک کے بعد حاضر. اس طرح سے ہم نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی کی گرفتاری دیکھی اور اس کے بعد جو فیلڈ کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز ہوا,
اس کے بعد سے جنرل باجوہ کے حوالے سے بہت کچھ باتیں سامنے آ رہی ہیں اور آج زاہد صاحب کے کالم میں بھی بڑی ریولیشنز ہوئی ہیں. ہم زاہد صاحب ہمیں اس وقت جوائن کریں پروگرام میں, ہم انہی سے جانتے ہیں. زاہد صاحب السلام علیکم. زاہد صاحب تھینک یو, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. زاہد صاحب گفتگو کا آغاز تو اسی بات سے جو آپ نے آج اپنے کالم میں مینشن بھی کیا. باجوہ صاحب آپ نے کہا کہ جس طرح سے ان کی سلیکشن ہوئی اور خواجہ آصف صاحب نے بھی کئی ان کی سٹیٹمنٹس بھی آن ریکارڈ آئی, لیکن ایک جو بڑا اہم نقطہ تھا آپ کے اس کالم میں جو کہ سوشل میڈیا پہ بھی اٹ ہیز کریٹڈ کوائٹ اے سٹر, وہ یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب سے جب جنرل باجوہ کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ منی لانڈرنگ سے متعلق, کیس سے متعلق ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا یہ بچوں سے غلطی ہو گئی ہے. اس پر کتنے شاکنگ تھا یہ آپ کے لیے زاہد صاحب جب آپ کو جنرل باجوہ نے یہ بتایا؟ دیکھیں, جنرل باجوہ کا ایک انداز تھا اپنا, اور میں خیال یہ کہ اس سے پہلے کسی آرمی چیف کا یہ انداز نہیں ہوتا تھا. وہ بہت ہی جیسے ایک جو کہانیاں سنانی شروع کرتے تھے تو وہ ہر ایک کے متعلق جو ہے ان کے پاس کچھ نہ کچھ موجود تھا. بہت لمبی میری ملاقات تھی, 5.5 گھنٹے کی, خالی ان کے ملٹری سیکرٹری بیٹھے ہوئے تھے. تو لیکن وہی بات آتی تھی کہ انہوں نے قصے سب کے سنانے شروع کیے, جس کا ذکر میں نے ایک کا کیا, لیکن ایک کالم میں پہلے بھی میں نے کچھ ذکر اور چیزوں کے بارے میں کیا تھا. لیکن اس میں یہی بات تھی کہ وہ ہر ایک کا ایک جیسے وہ کہتے ہیں نا کنٹمپٹ ضرور تھا سب متعلق. یعنی ایک حد تک یہ لگ رہا تھا مجھے کہ جو باتوں سے یا بہت ساری اور چیزیں کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف ایک لحاظ سے خود ان کے لیے اور انسٹیٹیوشن کے لیے قابل قبول آدمی تھے, لیکن اس پر انہوں نے وہی بات کی کہ آئے تھے یہیں بیٹھے ہوئے تھے. اس طرح سے ان کا انداز بھی تھا کہ یہ دیکھیں وہ صوفے بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا اچھا یہ بتائیے کہ وہ 25 بلین روپیز 25 بلین کی جو آپ نے منی لانڈرنگ ہوئی ہے آپ کے خاندان کے جو آپ پہ الزام ہے, تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی بس بچوں سے غلطی ہو گئی کچھ. تو مسئلہ یہ ہے کہ اربوں روپے کی حوالے سے جب سوال ہو رہا ہے, جب کیس بن رہا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں سے غلطی ہو گئی. ہاں, مطلب ایک لحاظ سے ایک ایڈمیشن تو تھا ایک حد تک. اب میں نہیں کہتا ہوں کہ واقعی جو ہے کیا ہوا, لیکن یہ بالکل وربٹم میں نے کوٹ کیا ہے جو باجوہ صاحب نے کہا ان کے بارے میں. زاہد صاحب آپ کو حیرانگی ہوئی مطلب یہ سن کے بھی, اور جس طرح سب لوگ سوال بھی, قوم تو پریشان ہو گئی ہے کہ ان کے بچے اربوں روپے کی اگر مبینہ جس طرح کی, کیونکہ کورٹ سے تو نیچرلی جس طرح کا حال نظر آیا وہ سب کے سامنے ہے, بٹ ان کے بچے اربوں روپے کی کرپشن کر لیں اور وہ ایک غلطی تصور کی جاتی ہے. دیکھیں یہ بات تو اب میرے خیال کافی آئی, لیکن اس سے پہلے جو انہوں نے اور قصے جو سنائے تھے, اگر میں نے بہت ساری چیزیں لکھی نہیں ہیں اس میں, تو وہ اس کے تسلسل میں دیکھا جائے تو بہت ہی حیران کن چیزیں تھیں. ایک میں نے پچھلے کالم میں ایک ذکر بھی کیا تھا کہ جب نواز شریف صاحب کو ہٹے تھے اور ڈسکوالیفائی ہوئے تھے تو لائن لگی ہوئی تھی پی ایم ایل این کے لوگوں کے, ان کے پاس آتے تھے کہ وزیر اعظم بننے کے خواہش مند تھے. تو ایک وقت میں جو ہے یہ ڈار صاحب جو آج کل نائب وزیر اعظم ہے وہ بھی آئے اور انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب دیکھیے اب میاں صاحب اگر کسی کو نہ کسی کو وزیر اعظم بننا ہے تو میرے بارے میں کیا خیال ہے. تو وہ اپنی سی وی لے کے چلے گئے تھے. ہاں, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہ تو آپ کی پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی. میں تو اب دوسری بات یہ کہ آپ سینیٹر ہیں تو آپ تو ویسے بھی نہیں بن سکتے. ایک جیسے مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ میں کسی آرمی چیف سے بات کر رہا ہوں, بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی جیسے کوئی قصے سنانا شروع کرتا ہے کوئی بندہ, تو اس میں تھا. تو اسی لحاظ سے جو ہے انہوں نے ایک اور جو قصہ جو میں نے لکھا ہے, لیکن اس کو ذرا اور اگر جو جس مزے سے سنا رہے تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب آئے تھے, کہنے لگے ابھی آپ پرسوں ترسوں آئے تھے, میں جس دن میری بات ہوئی سے آئے اور کہتے کرسی سے اپنے اٹھے اور میرے گھٹنے پکڑ لیے انہوں نے, اور کہ انہوں نے کہا جنرل صاحب بس ایک کام کر دیں, عمران خان کو ہٹا دیں. تو اب مولانا صاحب نے جنرل صاحب کے گھٹنے پکڑ کے کہا کہ عمران خان صاحب کو ہٹا دیں. اب میں نے گھٹنے کا لفظ تو اتنا نہیں لکھا ان کا, لیکن یہ ان کی کہانی تھی. مطلب جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کہانیاں جو سنا رہے تھے کہ ایک حد تک ایروگنس بھی تھی کہ بھئی آپ سیاستدان آتے ہیں وہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور کیا کیا چیز ہو رہی ہے. زاہد صاحب آپ کے لیے ہاؤ ڈسپوائنٹنگ اٹ از, کیونکہ دہائیوں سے جو ہم ایک چیکرڈ ہسٹری دیکھ رہے ہیں
اور جتنے بڑے بڑے اعلانات کیے جاتے ہیں جمہوریت کی مضبوطی, آئین کی بالادستی, اور پھر تمام اپنے معاملات کو حل کرانے اور ریزالو کرانے اور اپنے لیے کچھ نہ کچھ اپنا انٹرسٹ کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے انہی کی طرف دیکھنا ہے, کیا ایک عام آدمی کیا امید رکھے اس ملک سے پھر؟ لیکن علینا میرے لیے تو کوئی حیران کن بات نہیں تھی, کیونکہ پاکستان کی تاریخ یہ بھری پڑ گئی. اس سے پہلے بھی جو واقعات ہوتے رہے ہیں, جو میں مطلب جرنلسٹ کی حیثیت بھی دیکھا تھا, تو یہ تھی کہ یہ ہمارے ایک سیاسی کلچر کا ایک حصہ ہے. اور بے خیال یہی سب سے زیادہ بدقسمتی یہ نظر آتی دونوں طرف سے. ایک تو آرمی کا جو رول رہا ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے پوری, جس کو کہتے ہیں آپ کے پورے جو انسٹیٹیوشن اس کو ختم کر کے رکھ دیا ہے. ایک جس طرح سے پارلیمنٹ ہونی چاہیے وہ بھی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کے پیچھے بھی جو ہے ان کا ہاتھ ہوتا ہے. پھر جب آپ کی پورا ایک سسٹم آپ تباہ کر دیتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جب اقتدار کسی کو ملتا بھی ہے تو پورا اقتدار کبھی کہیں نہیں ملتا ہے. تو جو رویہ ہوتا ہے سیاستدانوں کا وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اقتدار کبھی بھی پوری طرح سیاستدانوں کے یا منتخب لوگوں کے پاس نہیں آئے. ایک تو سب سے پہلی بنیادی چیز یہی ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی الیکشن اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو یعنی صحیح الیکشن نہیں ہوئے اور ہر ایک متعلق رہا ہے. تو اس کے بعد یہ سیاستدان جو ہے پھر اقتدار ایک مقصد رہ جاتا ہے, وہ اقتدار کا رہتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جنرل باجوہ صاحب نے جس طرح سے ان کی ایک آن ریکارڈ ایڈمیشن ہے کہ فروری 2021 میں فوج نے اس وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ کوئی پولیٹیکل رول یا پالیٹکس میں انٹرونشن نہیں کی جائے گی. اس کے بعد بھی گزشتہ روز محمد زبیر صاحب میرے پروگرام میں تھے تو انہوں نے کہا ابھی یہ انپریسیڈنٹڈ ضرور ہے سابق ڈی جی ISI کے خلاف جو کارروائی کا آغاز ہوا ہے, بٹ ہی از ناٹ دا فرسٹ ون, اینڈ بڑا کوشچن اس سے زیادہ یہ ہے کہ ول ہی بی دا لاسٹ ون. بالکل صحیح بات. لیکن دیکھیں اس میں لوگ بہت تالیاں بجا رہے ہیں کہ بہت بڑا قدم اٹھایا گیا جنرل فیض کو. میرا خیال یہ کہ ان کے جرائم سنگین ہے, کسی سے کوئی بھی نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو پاور ہے, اصل مسئلے کی طرف لوگ بات نہیں کرتے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر ISI کا جو چیف ہوتا ہے وہ اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ جیسا لگتا ہے کہ جو کچھ اس کو ایک فری لائسنس ملا ہوتا ہے. فیض کی بات آئی ہے, لیکن اس سے پہلے بھی اگر آپ چیف ISI کی چیف دیکھیں تو سب کے متعلق جو ہے جس طرح سے استعمال کیے گئے اپنے پاورز کو وہ تو بہت قصے لمبے. اب بات اسی بات یہ کہ جس وقت جو حالات ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جنرل فیض نے جو کچھ کیا تھا اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے, لیکن کیا ہم یہ سمجھیں کہ اس کا مقصد واقعی جو ہے قانون کی حکمرانی قائم کرنا؟ میرا خیال وہ نہیں ہے. پر رائے صاحب آخر میں یہ ضرور بتا دیجیے گا کہ شہباز شریف صاحب موجودہ وزیر اعظم پاکستان, کیا وہ اس وقت جو ایک پورے ٹرموائل میں ملک مبتلا ہے, اکنامک, پولیٹیکل, سیکیورٹی, آپ کو لگتا ہے کہ وہ اکیلے اس ملک کو اس کرائسس سے باہر نکال سکتے ہیں یا بیل آؤٹ کے لیے پھر وہ انہی کی طرف دیکھیں گے؟ ان کی طرف دیکھیں کیا مطلب؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کو کیا نظر آ رہا ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیں کبھی بھی شاید آج بھی کوئی تقریب ہو رہی ہے تو جب وہ چیف آف آرمی اسٹاف ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ نہیں ہے بلکہ آرمی چیف ہیں. آپ نے پچھلے بار بھی دیکھا ہوگا کہ اپنی تقریر میں انہوں نے 50 دفعہ سپہ سالار کی جو ہے وہ تعریف کی تھی. بالکل آنکھوں کا تارا, وہ تو خود بڑے پراؤڈلی کہتے ہیں کہ وہ تو آنکھوں کا تارا ہے ان کے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں خود اس وقت جو حکومت ہے کوئی صحیح طور پہ ریپرزینٹیٹو حکومت تو نہیں ہے. تو اس وقت جو ہے جیسے ہم ہائیبریڈ رول کہتے تھے عمران خان کے زمانے میں صحیح تھا, فوج کی سہارے تھی, لیکن اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی آگے ہیں. بلکہ یہ ایک صحیح معنوں میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں اور میں نے لکھ بھی چکا ہوں کہ کالرز میں اپنے آپ نے کہا ہائیبریڈ 3.0 کہ فوجی حکومت وتھ سیویلین فساد. رائٹ, تھینک یو سو مچ زاہد صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پروگرام کی ٹیم علینا شکری کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.